बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। न्यूज़ टुनाइट की पूरी टीम की तरफ से, एम न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज का मेरा जो प्रोग्राम है वो रूटीन के मेरे तमाम तर प्रोग्राम से बहुत मुख्तलिफ होने जा रहा है। ओब्वियसली ईद उल अज़हा का मौका है और आज हम मिलके सेलिब्रेट करेंगे। जो हमारी लीडरशिप होती है उसकी एक सॉफ्टवेयर ह्यूमन साइड भी होती है और वो अक्सर टेलीविज़न पे जब भी आपको दिखाई देते हैं या तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए दिखाई देते हैं या तो सियासी बयानात देते हुए आपको दिखाई देते हैं। लेकिन एक जो सियासी लीडरशिप होती है किसी भी मुल्क की, ख़ासतौर पे हमारे मुल्क की मैं अपनी बात करूँगी, तो वो ईद को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उनकी वो सॉफ्टवेयर और ह्यूमन साइड क्या है। तो हमने सोचा कि आज हम उसको मिल के सेलिब्रेट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वो दूसरी वाली साइड क्या होती है सियासतदानों की। तो आज मुझे मेरे न्यूज़ टुनाइट में जिन शख्सियत ने ज्वाइन किया है वो इस वक्त मुल्क की बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है उसको होल्ड करते हैं और बहुत सॉफ्ट इमेज उनका तो वैसे ही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर मौजूद है। आई हैव द गवर्नर ऑफ पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब विद मी। गवर्नर साहब हमें ज्वाइन किया हुआ है आज उन्होंने, और आज उनसे ये जानेंगे, बहुत सी बातें करेंगे। उन बातों में सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए ईद उल अज़हा क्या होती है और वो किस तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ टुनाइट के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। और ईद बस अल्लाह के फजल करम से अच्छी गुजर रही है। ठीक है, अच्छी गुजर, ठीक है, ठीक है। बस देखें ना, हमारी तो एक जैसी ईद होती है, हमने तो लोगों को मिलना होता है और बस यही ईद है हमारी। तो सर, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में जैसे अभी जिक्र किया था कि पॉलिटिशियंस की एक सॉफ्ट साइड होती है, एक ह्यूमन साइड होती है। हम हमेशा उनको सियासी बयानात ज़रूर देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते देखते हैं, सख्त लहजा ज़रूर देखते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर साइड जो होती है वो ईद पे तो ज़रूर बाहर आती होगी। नहीं, हर टाइम सख्त लहजा तो नहीं होता, बड़ा प्यार मोहब्बत वाला लहजा भी होता है, ऐसी है, लेकिन सॉफ्ट लहजा भी होता है। और देखे ना, सियासतदान बेचारे रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों लोगों को डील करते हैं किसी हवाले से भी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, चाहे वो अपने ऑफिस में हो, चाहे किसी जगह हो। और सबको किसी से ज़ाहिर है सख्त लहजे में बात करनी पड़ती है, इंसान है, कभी हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो गपशप में और एक सॉफ्ट लहजे में डील करते हैं। तो इससे मैं इत्फाक नहीं करता कि नहीं, मेरी उससे मुराद ये नहीं थी कि आप लोग जो होते हैं पॉलिटिशियंस वो सख्त लहजे से मुराद कि हर किसी से सख्त लहजा, यानी एक काम ऐसा होता है जिसमें आप लोगों को अपने ऑपोजिशन से डील करना पड़ता है, बहुत से लोगों से डील करना पड़ता है, तो बड़ा टफ काम होता है उसको मैनेज करना। जी, टफ काम तो है, अगर सही तरीके से करें और आप सिर्फ उससे इन्वॉल्व होके करें और उसको मुकद्दम समझ के करें तो फिर वाकई बहुत सख्त काम है और वो दिन रात उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों हवालों से। ठीक है सर, आपके लिए ईद इमोशनली क्या मीनिंग रखती है, क्या होती है ईद आपकी नज़र में? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, मेरी तो एक अरसा हो गया, मेरी ईद यही है कि अपने लोगों से मिलना एक तरीक़ाकार बना हुआ है। पिछले, मैं कहूँ अल्लाह मुझे गलत ना करे, तो 25-30 साल से यही तरीका है कि बस अपने गांव में सुबह ईद की नमाज़ पढ़नी, गांव के लोगों को मिलना उस दिन, फिर शाम तक को गप्पे शप्पे लगानी। चलें, वो खाना वाना तो फिर होता ही है, हर ईद में होता है तो, और सबका होता है, तो वो हो गया। और फिर दूसरे दिन जो है वो चले गए। मेरा जो एक बहुत लंबे अरसे से मैं देख रहा हूँ कि मेरे वालदा का जो है वो गांव भी वही था, फिर मेरी शादी भी वहीं से हुई, तो वो एक डबल रिश्ते के हवाले से ससुराली भी है और ननिहाल भी है। अच्छा। तो वहाँ जाना, शाम को खाना और 2-3 घर जो मामू के घर, उनके कज़न्स के, उधर चक्कर लगाना, शाम को वापस, फिर अगले 3 दिन लगातार, ईद के दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जो है वो सुबह से ले कर रात तक डेरे पे बैठना। लोग मुख्तलिफ दूर दराज देहातों से, नज़दीक से वो आते हैं, मेल मुलाकात, उनके लिए चाय पानी खाना, और बस यही ईद है हमारी। ये ईद हो गई। अब आपके बिल्कुल काम भी 4 दिन में हमारी ईद मुकम्मल हो गई। और काम भी आपका वो होता है साथ साथ। अच्छा, ननिहाल का भी आपने बताया और ससुराल भी आपका वही है। सर, आपकी बचपन की कोई ईद की मेमोरी जो अभी भी विविडली आपके जहन में मौजूद हो कि ये बेस्ट मेरी मेमोरी है ईद की, और वो बचपन वाली वैसे कुछ मुख्तलिफ होती होगी यकीनन? देखिए, बचपन की तो होती बेस्ट है ना,
کہ اس میں نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. بچپن میں ہم بس عیدی کے چکروں میں ہی بچے جو ہے وہ لگے رہتے ہیں. ایک ہوتی ہے اس میں چام ہوتا ہے اور ایک خوشی ہوتی ہے جب فیملی میں سے کوئی عیدی دیتے ہیں. تو سب سے اپنا عید کی خوشی جو بچوں کے لیے مجھے بھی بچپن میں جو ہوتی تھی وہ عیدی کی ہوتی تھی, جو اور بقرہ عید پہ گوشت اور کی, پھر اس کو گننا اور اس میں. تو بقرہ عید پہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ کھانے پینے میں ذرا تھوڑا مجھے نا شروع سے والدہ کی طرف سے اتنا ڈسپلن رکھا گیا تھا کہ میں کوئی اگر مجھے بہت بھوک بھی لگی اور میرے سامنے بہت چیزیں پڑی ہوں تو ان پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا. ایک طریقے سے ایک ڈسپلن سے ان کی طرف جاؤں گا, اچھا ورنہ نہیں جاؤں گا. جی صحیح, ٹھیک ہے. اور ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جو فیملیز ہوتی ہیں پاکستان میں خاص طور پہ ہمارا کلچر اس طرح ہے کہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اس میں یوزلی بچپن کی اگر میں بات کروں تو ہماری فیملی میں کوئی ایک بہت اسٹرکسٹ پرسن ہوتا ہے اور ایک پرسنالٹی ہوتی ہے جس کے ہم بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں. آپ کے لیے وہ کون تھا؟ دیکھیں میں نا جی اپنا میں 5ویں تک بورڈنگ اسکول میں رہا. اس کے بعد میرے ماموں اللہ ان کو جنت دے ان کے پاس میں ہوتا تھا. تو وہ بڑے اسٹرکٹ تھے, بڑے سخت تھے, آرمی سے ریٹائر تھے. وہی آرمی والا ان کا ڈسپلن تھا. مجھے بھی اسی ڈسپلن میں رہنا پڑتا تھا. لیکن اس کے باوجود اس ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے بھی میں نے کالج میں یونین کا الیکشن بھی لڑ لیا. حالانکہ وہ ٹائم انہیں جو ٹائم تھا کہ اتنے بجے میں نے کالج سے آنا ہے یا اسکول سے آنا ہے, اتنے بجے جانا ہے, اس میں وہ 10 منٹ ہمیں لیٹ نہیں ہونے دیتے تھے. لیکن اس کے باوجود کر لیا. وہ جو ہے وہ رمضان میں تراویحوں کے حوالے سے بڑے اسٹرکٹ تھے, لے کے جاتے تھے. تو اب پتہ نہیں اچھی بات ہے یا بری, لیکن بچپن میں اس طرح ہو جاتا ہے. تو وہ ادھر لے کے جاتے تھے. وہ آگے تراویح جب شروع ہوتی تھی تو میں پیچھے سے نکل کے ویڈیو گیمز کھیلنے چلا جاتا تھا. پھر واپسی پہ آتا, وہ مجھے گھر آتا تو ان کے 5 منٹ بعد تو وہ بڑے ناراض ہو, تم کدھر تھے اور یہ فلانا سختی سے. تو میں کہتا جی میں بالکل آپ سے پیچھے فلاں صف میں جو ہے وہ پڑھ رہا تھا تراویح, میں نے آپ کے ساتھ تھا, آپ فلاں صف میں کھڑے تھے. وہ تو میں دیکھ کے جاتا تھا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. وہ کہاں کھڑے ہیں. تو بس اس طرح کی صورتحال تھی. وہ اسٹرکٹ تھے لیکن انہوں نے میری پھر ٹریننگ کی. والدہ جو ہیں وہ بڑی محبت کرتی تھی اور ہر لاڈ بھی اٹھاتی تھی, تو ان سے جو ہے وہ دل کی باتیں. اچھا, اس سے مجھے وہ میرا اپنا واقعہ یاد ہے کہ میری ماما مجھے سلایا کرتی تھیں جب میں اسکول سے واپس آتی تھی مسجد کے بعد. تو وہ مجھے ساتھ بیڈ پہ لے کے جاتی تھی, میں ویٹ کرتی تھی ماما سو جائیں. جیسے ہی وہ سوتی تھی میں پیچھے سے کھسک کے نکل کے گئی اور کھیل کے پھر واپس شام میں آتی تھی. سو دیٹ واز مائی میموری. اینی سچ میموری فرام یور عید, بقرہ عید کی خاص طور پہ, دیٹ اسٹل میکس یو لاف؟ مجھے نا سب سے زیادہ تو عید پہ تو ایسی ایک ہی بات ہے کہ کیونکہ میں بورڈنگ میں تھا, پھر بعد میں ماموں کے پاس, تو وہاں پہ بھی بڑی پابندیاں تھیں. تو جب گاؤں آتا تھا تو بالکل آپ سمجھیں کہ پاگلوں کی طرح کھیلتا تھا کہ جنت میں آ گیا آگے اور ادھر بھاگ ادھر. تو والدہ جو تھی ان کا کنٹرول بڑا تھا. ملازم اور ملازمائیں جو ہیں وہ میرے پہ نظر رکھتی تھیں کہ جو ڈیرہ ہے گھر سے تھوڑا دور ہے, زیادہ دور نہیں ہے, ساتھ ہی تھوڑا دور, تو اس ڈیرے میں اور بس ادھر ہی کھیل سکتے ہیں, باقی گاؤں میں نہیں جا سکتے. لیکن پھر بھی کھسک جاتا تھا. پھر وہ ڈھونڈ کے جب لاتے تھے اور وہ گھر سے پھر بڑی سختی ہوتی تھی. تو یہ میں بہت ساری جگہ پہ بتا چکا ہوں. تو والدہ غصے سے پھر مجھے مارنے کے لیے کہ تم کدھر گئے تھے, تمہیں منع بھی کیا تھا. تو میں پھر آگے آگے بھاگ پڑتا, وہ پیچھے بھاگتی ہیں لیکن بچوں کو ظاہر ہے پکڑنا مشکل. تو پھر ایسے کوئی میں فنی طریقہ کرتا کہ ان کو بھی ہنسا دیتا اور وہ مار کے بجائے پھر مجھے پھر غصہ چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ویسے ہاؤ از اٹ لائک ان اٹک؟ آپ کا تعلق فتح جنگ سے ہے, تو ہاؤ ڈو یو گائز سیلیبریٹ عید دیر؟ کیونکہ جیسے اب میرا تعلق مری سے ہے تو ہمارے یہاں پہاڑ ہے اور جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ایک گاؤں کے وہ سب اکٹھے, جیسے میری فیملی کے تقریباً 20-25 بیل ہوتے ہیں, وہ ایک بڑا سا گراؤنڈ ہوتا ہے, ہم اس کو اکٹھے وہاں پہ باندھتے ہیں اور پھر باری باری ذبح کرتے ہیں اکٹھے. سو ہاؤ از اٹ فار یو؟ نہیں, میرا تو ساری زندگی یہی ہے ہمارا تو کہ جو اپنا بیل یا جو جانور ہیں وہ اپنے ڈیرے پہ سارے لوگوں کو ٹائم دے دیا جاتا ہے. جو ذبح کرنے والے ہمارے گاؤں کے لوگ ہی ہیں, کسائی تو نہیں ہوتے اپنا, لیکن وہ اس طرح بقرہ عید یا کسی غمی خوشی پہ ذبح کرتے ہیں تو ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ان کو ٹائم دیا جاتا ہے, اپنی برادری ساری کو اسپیشلی بلایا جاتا ہے اور گاؤں کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں.
وہاں پہ مل کے وہ بڑا جانور ہوتا ہے اس کو ذبح کرتے ہیں, پھر سارے کاٹتے ہیں, کاٹنے کے بعد وہ وہاں پہ تقسیم ہوتا ہے. اور باقی عید پہ یہ ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میری والدہ کا میرا سسرالی گاؤں وہی ہے, وہاں سے ماموں یا وہ لوگ ہمارے پاس پہلے ہوتا تھا یہ. اب تو سچی بات ہے اس طرح کی جو ہے وہ آپس میں سلوک اتفاق ہی نہیں رہا, نفسا نفسی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ ناراضگیاں ہیں. تو اب وہ والی بات بڑی کم ہو گئی ہے, کوئی جانا آنا. جانا ہمارا تو ویسے یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پرماننٹ ہر عید پہ ہم نے وہ ہے وہاں پہ جانا ہوتا ہے. وہ ایک کھانا کرتے ہیں, میرے جو سسرالی پہلے میری مدر ان لا تھی, اچھا, اب وہ فوت ہو گئی, تو پیچھے جو اپنا برادر ان لا ہیں وہ سارے اس لحاظ سے اچھا ہے کہ وہ ضرور کرتے ہیں. اس دفعہ بھی انہوں نے کہا کہ عید کے پہلے دن آنا ہے یا دوسرے دن آنا ہے. میں نے بڑی کوشش بھی کی کہ بس اب ہو گیا, آپ رہنے دیں, بڑا آپ لوگ بھی مصروف ہوتے ہیں, لیکن نہیں, انہوں نے کہا کہ جی آنا ہی آنا ہے. تو وہ ایک ہے پچھلے کئی سالوں سے روایت ہے کہ جانا ہے, اور وہاں کے گاؤں کے لوگوں کو پھر ڈیرے پہ ملنا, گپ شپ کرنی, اور بس اسی یہ جو ہمارے پاکستان کا کلچر, جو ہمارا فیملی سسٹم ہے, آئی تھنک اس کی ٹوگیدرنیس ہی اس کی خوبصورتی ہے, اور عید اس کا بہترین موقع ہوتا ہے. اینڈ یو ویری رائٹلی پوائنٹڈ اٹ آؤٹ کہ ہمارے یہاں یہ کم ہوتا جا رہا ہے, جو کہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پھر وہ ہمارا فیملی سسٹم ڈکلائن کر جائے گا اس سے. اینی ہاؤ, گروئنگ اپ واٹ واز یور فیوریٹ ڈش؟ آپ کو کیا کھانے میں ابھی تک پسند ہے, وہی چیز یا کچھ بدل چکا ہے؟ میں نا سچی بات ہے جو مل جائے کھا لیتا ہوں, جو مل گیا جو مل جائے کچھ, وہ بھی ڈسپلن کے ساتھ. ڈسپلن کے ساتھ چڑھائی نہیں کر سکتا بچپن سے. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا میری زندگی میں, کبھی ایک ہوتا ہے نا, مجھے یہ یاد ہے, مجھے یہ نہیں یاد مہمان کون تھے. ہمارے گھر آئے نا تو گاؤں میں ہوتا تھا, وہ آ کے ان کے آگے ٹیبل رکھا گیا. آج سے 40 سال یا 45 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ان کے آگے چائے رکھی گئی, غالباً کوئی ماموں میں سے ہی تھا, غالباً مجھے یاد نہیں. بسکٹ رکھے گئے, ایک دیہاتوں میں جو ہوتا ہے وہ رکھے. تو میں نے وہاں پہ تھا, میں چھوٹا سا تھا, 5 سال کا ہوں گا, 6 سال کا ہوں گا. تو وہ ایک یاد رہ جاتی ہے. میں بغیر پوچھے بتائے میں گیا تو میں نے وہ بسکٹ اٹھا لیا, اچھا, اور میں نے کھایا. صحیح. تو وہاں تک تو ٹھیک. وہ جو ماموں تھے غالباً وہ چائے چائے پی کے اور بات چات کر کے چلے گئے. جیسے ہی چلے گئے میرے والدہ نے مجھے پکڑ لیا. صحیح. انہوں نے کہا کہ تم نے یہ حرکت کی کیوں ہے, کہ ایک مہمان بیٹھے ہوئے تھے اور تم نے جا کے آگے سے بسکٹ اٹھا لیا. صحیح. اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے مجھے تھپڑ مارا یا کیا کیا, مجھے وہ ایسا کھینچا انہوں نے, ایسا وہ ڈسپلن تھا کہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ بس اس کے بعد پڑے نہیں کبھی کھانے, وہ اتنے مینرز جو ہے ان کے اندر رہ کے کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسے وہ پھر بچپن کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ پھر بھولتی نہیں. اچھا, ویسے پتہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے وہ بچپن میں جو بسکٹ رکھے ہوتے ہیں نا مہمان کے آگے, وہ ایسے اٹریکٹ کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی میگنیٹ ہے. نہیں دیکھیں نا, ہر بچہ 45-50 سال پہلے تو ہمارے دیہات, آس پاس کے دیہاتوں میں وہ ملتے ہی نہیں تھے بسکٹ. تو والد فتح جنگ تحصیل تھی, وہاں جاتے تھے کسی وجہ سے یا کوئی اور قریب کسی شہر میں, تو واپسی پہ جو چائے کی ضرورت وہ لے کے آتے تھے. تو وہ میرے سے چھپا کے رکھی جاتی تھی, کیونکہ میں دن میں جب اپنا گرمی پڑتی تھی نا سارے سو جاتے تھے, تو جیسے آپ نے کہا بڑی اٹریکشن ہوتی تھی. صحیح بات. تو میں ڈھونڈ کے وہ چیزیں نکال کے کھاتا تھا. اچھا. اور عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب مہمان آتے تھے تو وہ وہاں پہ دیکھی جاتی تو چیزیں ختم ہوئی ہوتی تھی. I have been there, done that. اس پہ مار تو نہیں پڑتی تھی, ناراضگی ہوتی تھی, وہ میں کرتا تھا گھر میں. تو اس میں واقع اٹریکشن ہوتی ہے اور بڑا دل کرتا ہے, لیکن مہمانوں کے سامنے اس کے بعد میری جرت نہیں ہوئی کہ میں جا کے یوں کوئی چیز اٹھا سکوں. اچھا, میری ماں میں نے اس کا حال یہ نکالا تھا کہ پھر وہ نا اب, اور اکثر تو ایسے ہوتا تھا کہ ہم بچپن میں وہ مہمان کے سامنے ہی جا کے کھانا شروع کر دیتے تھے, تو پھر میری والدہ نے اس کا یہ حل نکالا کہ آپ کو الگ سے کچن میں لے کے جا کے آپ کو الگ دیں گے. تو وہ ابھی بھی جب میری بھابھی وغیرہ ہوتی ان کو دیتی تھی, نہ الگ کچن میں دیتی تھی اور نہ مہمان کے سامنے سے اٹھانے دیتی تھی. اچھا, بڑا مشکل بچپن گزر گیا پھر یہاں پہ. اپنے ٹائم پہ ہر چیز سامنے رکھتی تھی, پہلے مجھے دیتی تھی جو مرضی کھاؤ. اچھا. لیکن جب مہمان آ گئے تو پھر تم نے چپ کر کے بیٹھنا ہے, تم کھا کچھ نہیں سکتے. صحیح. گورنر پنجاب جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت ہی مزیدار قسم کی ہماری گپ شپ ان سے چل رہی ہے اور روٹین سے بالکل ہی ہٹ کے ہے. اینڈ آئی ایم انجوائنگ دس کنورزیشن اینڈ آئی ایم سرٹن کہ آپ لوگوں کو بھی بہت اچھی لگ رہی ہوگی ہماری جو یہ ہلکی پھلکی سی گپ شپ جاری ہے گورنر صاحب کے ساتھ. تو اس گپ شپ کو جاری رکھتے ہیں جی اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। आप सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आई एम श्योर कि आप लोग इस वक्त अपने अपने घरों के अंदर बड़ी मज़ेदार किस्म के खाने एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ हमारा प्रोग्राम भी अगर देख रहे हैं तो हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब। उनसे बहुत इंटरेस्टिंग हमारी बातचीत जारी थी बिफोर ब्रेक, और अभी हम ब्रेक से जब वापस आ रहे हैं तो जो गुफ्तगू हमारी जारी थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, वैसे पॉलिटिशियंस के बारे में मुझे तो अक्सर ये, अगर कोई नॉर्मली मेरी किसी से बात होती है तो वो मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं, बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं लोग पॉलिटिशियंस की पर्सनल लाइफ को जानने के बारे में। आपने अपनी ईद का एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो भी काम के दौरान ही गुजर जाती है। सो एक सवाल जो एक आम आदमी जानना चाहता है वो ये भी होता है कि क्या पॉलिटिशियंस आराम सुकून से ईद को सेलिब्रेट कर पाते हैं? नहीं, आराम सुकून वाली तो बात कोई नहीं है। आराम सुकून से बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं कर सकते। और शदीद गर्मी हो, गाँव हो, और आज तो चले वसाइल हैं, एसी है, सारा कुछ है, लेकिन 10-15 साल पहले तो इस तरह नहीं था ना। देखे ना, देहातों में अगर एसी किसी घर में था तो एक एसी पे सारे लोग आके सोते थे। जी हाँ। अब तो हर कमरे में अलग एसी है, और यूं चारपाइयाँ लगती थी लाइन पे, एक पंखा इधर लगता था, एक उधर, दरमियान में सारे उस पे सोते थे। और अगर डेरे पे सारा दिन लोगों को मिलना है, शदीद गर्मी में लोड शेडिंग हो गई, दरख्त के नीचे चारपाइयाँ लेके चले गए, वहाँ बैठा तो बंदा एक थक जाता है। खूबसूरत, हाँ वो है, तो उसमें बड़ा मज़ा था, बहुत खूबसूरती थी। तो दिन में अगर निकल के मेरी कभी कोशिश भी हो मैं जाके आधा घंटा सो जाऊं, शदीद गर्मी, सो नहीं सकते बाहर। देहात वाले लोग तो गर्मी सर्दी नहीं देखते, वो आ गए तो फिर बाहर आना पड़ा कि निकलें जी, आए वो फलां जगह के मेहमान आ गए। तो ईद पे तो आप समझें कि बिल्कुल आराम वाली ईद कोई नहीं है। सब पॉलिटिशियंस हमारी आराम वाली, मेरी तो नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। हाँ ये ज़रूर है कि कई पॉलिटिशियंस का ऐसे है कि उनके पार्टी के वोट होते हैं, वो उस तरह का लोगों से इंटरेक्शन रखें ना रखें उनको मिल जाते हैं। तो हमारे लिए ज़रा पंजाब में मुश्किल है। शुरू से मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, तो मैंने तो शुरू से इसी तरह मेहनत की है, और सवाल ही नहीं पैदा होता कि आराम वाली ईद मैंने नहीं देखी अपनी। मुश्किल है बहुत। और फिर तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉलिटिशियंस डोंट इवन रिटायर। नहीं, रिटायर तो देखे ना इसमें या हो जाते हैं। नहीं, उसमें हम ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे कहते हैं ना, जब इसी तरह के होते थे तो मुझे लोग कल सुनो जी बहुत बड़ा मुश्किल है, बहुत औखा काम है, तो हाँ, तो मैं उन्हें पंजाबी में कहता हूँ कि यार गल इवे कि एक खुशी नहीं मंगाना जड़ियां असा चढ़ाइया। सही बात है। किसी ने कोई जबरदस्ती तो नहीं की। सही बात है। अब अगर सियासतदान रिटायर नहीं होता तो उसका शौक है, वो नहीं छोड़ सकता। हाँ जी। अब मैं जो ये कर रहा हूँ तो मैं कहूँ मैं किसी पे एहसान कर रहा हूँ, किसी पे एहसान नहीं कर रहा। मेरा अपना शौक है कि मैंने ये करना है। अच्छा, आपका शौक था कि मुझे सियासतदान शौक है, मैं बिल्कुल सियासत में शौक से आया, और शौक आज तक शौक से कर रहा हूँ। सर, पाकिस्तान के बहुत अच्छे सियासतदान जो हैं, मंझे सियासतदान और जो सोबर किस्म की सियासत करते हैं, उनमें आपका शुमार होता है। अभी हम ईद की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में एक तो क्रेडिट भी देना बनता है ईद के मौके पे, क्योंकि हमारा काम होता है बहुत सख्त सवालात पूछना आप लोगों से पूरा साल। सो आई थिंक इस पॉइंट पे हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जो पॉलिटिशियंस की ज़ाती लाइफ को सेलिब्रेट करने के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके काम को भी सेलिब्रेट किया जाए। और मैं बात करूं तो सर, आपकी वजह शोहरत भी ये है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत एक्टिव दिखाई देते हैं। आप पीपल टू पीपल कनेक्शन की वजह से जाने जाते हैं, ज़्यादा बयानात की बजाय। तो उसमें अभी अगर मैं कुछ रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि आपने इस ईद के मौके पर, हर ईद के मौके पर आप कुछ फलाही कामों की तरफ भी ज़रूर जाते हैं। और अभी आपने कोई इज्तमाई शादियाँ वगैरह करवाई 1-2 दिन पहले इस ईद की वजह से। फिर उसके अलावा कोई गवर्नर फुटबॉल कप भी हुआ और जिसमें पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ क्लब से तमाम लोगों ने शिरकत की है। और उसके अलावा थैलेसीमिया की जो सुंदस फाउंडेशन है उसके लिए आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। सो ये सब जो आपका सोशल एक्टिविज्म है उसके बारे में बताइएगा प्लीज़। देखिए, असल में तो यही बात है ना जी, सियासत जो है ना, अगर अच्छी नीयत से, जैसे मैंने आपको कहा, की जाए तो ये सियासत इबादत है। और बिल्कुल ये गलत है जो सोशल मीडिया पे, और हमारे कई लोग खुद तो कुछ करते नहीं है लेकिन दूसरों में कीड़े ही निकालते हैं। उन्हें कोई अच्छी चीज़ नज़र नहीं आती, पॉजिटिव नेगेटिव निकालने की पूरी कोशिश करते हैं कि किसी न किसी साइड से कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ जो है निकाली जाए। तो सियासत जो है ना, वो अगर मखलूक की खिदमत करने के लिए और उनकी सुनने के लिए की जाए जिनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये सियासत इबादत है। बेशक। तो यही बड़ा काम है। अब मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन है, उस मालिक की मेहरबानी है
کہ 120 بچیوں کی شادی ہم نے جو ہے وہ 1-2 دن پہلے کی ہے، ٹھیک ہے. جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور ایک بہت زبردست فنکشن جو ہوا. اس کے ساتھ نوجوانوں کے لیے ہم نے جو ہے وہ پہلی دفعہ گورنرز گولڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا، جس میں کراچی سے اور دور دراز سے ٹیمیں اپنا آئی، نیوی کی ٹیم آئی، ایئر فورس کی آئی، پولیس کی آئی. بہت اچھا ٹورنامنٹ ہوا، پچھلی رات کو ہی وہ ختم ہوا. ٹھیک ہے. ہمارے نوجوانوں کی ایک ایکٹیویٹی بڑی ضروری ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا اور یہ ٹک ٹاک اور اس کی وجہ سے نوجوان جو ہے وہ زیادہ تر اب وہ فون پہ سر گھسیڑ کے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ صحت مند سرگرمیوں کی طرف نہیں آتے، تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی طرح میرے لیے جو تھا، ہمارے علاقے میں میری 3 تحصیلیں ہیں کانسٹیچوئنسی کی، پنڈی گیب، جنڈ اور فتح جنگ. ٹھیک ہے. تینوں میں ڈائلسس سینٹر نہیں تھا. ہمارے جنڈ پنڈی گیب کے ایریا میں، فتح جنگ میں بھی پینے کے پانی کے بڑے مسائل ہیں، تو وہ پانی نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے لوگ گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں. اور تینوں تحصیلوں میں ڈائلسس سینٹر نہ کسی سرکاری ہسپیٹل نہ کسی پرائیویٹ ہسپیٹل میں نہیں تھا. اور مجھے پہلا فون بھی جو گورنر بننے کے بعد جس بندے کا آیا، اس نے یہی تقاضا کیا کہ میں تو مر جاؤں گا لیکن آپ کوئی ڈائلسس سینٹر جو ہے ضرور بنا دیجیے گا. تو آج اللہ کے فضل و کرم سے 2 تحصیلوں میں بنا چکا ہوں، پنڈی گیب میں اور فتح جنگ میں. اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، بہت اچھا ہے. جنڈ میں اب بنانے جا رہا ہوں، اگلے 3-4 مہینوں میں وہاں بھی فنکشنل ہو جائے گا. تو وہ جو ایک بندہ جس نے مجھے پہلے گورنر بننے کی مبارک دی اور فوت ہو گیا، کم از کم اس کی روح کی سیٹسفیکشن ہوگی کہ میں نے اس سے جو وعدہ کیا تھا میں نے 3 تحصیلوں میں انشاءاللہ بنا دیا. اسی طرح ایک لمبا روڈ ہے کوئی 150-200 کلومیٹر کا، جو کوہاٹ سے آتا ہے اور اسلام آباد تک آتا ہے. رستے میں کسی جگہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، موٹر سائیکل سے بندہ گر جائے اور اس کی بلیڈنگ ہونی شروع ہو جائے، تو ہمارے یہ حقیقت ہے، کسی پہ تنقید نہیں ہے، یہ سچی بات ہے کہ جو ہمارے ہسپیٹل ہیں، جانڈ ہسپیٹل ہے، فتح جنگ ہسپیٹل ہے، پنڈی گیب ہسپیٹل ہے، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو پنڈی لے جائیں، اسلام آباد لے جائیں. تو وہ وہاں سے 100 کلومیٹر یہاں آنے تک، پنڈی اسلام آباد آنے تک رستے میں بلیڈنگ اتنی ہو جاتی ہے، ہمارے لوگ ایکسپائر ہو جاتے ہیں. تو اب وہاں کم از کم فتح جنگ میں بلڈ بینک بن گیا کہ اس بلیڈنگ کا حل کم از کم بلڈ بینک کی وجہ سے اللہ کرے کہ جانیں بچ جائیں. اچھا. ہمارے جو بچے وہاں پہ تھیلیسیمیا والے ہیں، کوئی تھیلیسیمیا سینٹر نہیں ہے، ان کو اسلام آباد پنڈی آنا پڑتا ہے. بے شک. اٹک میں بھی نہیں ہے. اٹک بھی ہماری ان تحصیلوں کو 150 کلومیٹر دور ہے، جنڈ کے دور دراز علاقے سے. میرے گاؤں سے اٹک 75-80 کلومیٹر ہے، پنڈی اسلام آباد 75-80 کلومیٹر ہے. تو یہ مجبوریاں ہیں. تو وہاں پہ اب جو ہمارے بچے تھیلیسیمیا والے تھے ان کے لیے شروع ہو گئے. تو اللہ کا شکر ہے، لگے ہوئے ہیں. ابھی اور بہت کچھ کرنا ہے اور کریں گے انشاءاللہ. اور کسی سے کوئی اپریسیشن نہیں لینی، اپنی انر سیٹسفیکشن کے لیے. دیکھیں اللہ جو کچھ دیتا ہے نا، میرا ایمان ہے کہ اللہ نیتوں کا مالک ہے اور یہ سارا کچھ ملتا نیت پہ ہی ہے. بے شک. کوئی جو مرضی کہتا رہے. اب میں نے 120 بچیوں کی شادی کی، کل میں پڑھ رہا تھا، اکثریت تو شکریہ 80-90% لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، لیکن 10% ایسے جاہل بھی ہیں جو کوئی نہ کوئی منفی چیز نکال کے، کیڑا نکال کے، انہوں نے پوری جدوجہد ان کی کہ وہ کہیں کہ یہ بڑا برا کام ہے. لیکن دیکھیں نا، میں جس حوالے سے کر رہا ہوں، میرا اللہ اس نیت کو جانتا ہے. مجھے کسی سے کوئی ٹھپا لگانے کی میں نے ساری زندگی ایمانداری سے میں کہتا ہوں کسی سے اپریسیشن لینے کے لیے میں نے کوئی کام نہیں کیا. نہیں ایسے ہی سر، ہمیں تو اللہ نے خود کہا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں میرے لیے کریں، سزا جزا جو بھی اس کا واپس آپ پارٹی میں نے کیا نا جی. دیکھیں میری رگوں میں خون ہے، میں بے وفائی نہیں کر سکتا. میں 97 میں نے شروع کیا پیپلز پارٹی سے، 2026 پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں. مشکل وقت میں کام کیا، آپ نے ایز اسٹیٹ منسٹر بھی سرو کیا الحمدللہ. صفر سے سٹارٹ ہوا ضلع کونسل کے الیکشن سے. ایک تو زندگی میں آج کل کے دور میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے ذرا اس پہ ہوتا ہے بڑا، میں سوچتا ہوں کہ بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ دھکا دیں گے تصویر کے لیے، کونی ماریں گے، ہٹائیں گے، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسی ہے کام جو آپ کرتے ہیں نا وہ نظر آتا ہے، وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے زندگی میں اپنا کام کبھی اپنی لیڈرشپ کو بتایا نہیں اور بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. جی ایسی ہے. صبح سے لے کے رات تک کام کرتے ہیں اپنی انر سیٹسفیکشن کے لیے، پارٹی سے مخلص ہے، کوئی لابنگ نہیں کی، کبھی اپنے منہ سے چیز مانگی نہیں. اللہ یہ سیڑھیاں چڑھاتے چڑھاتے ضلع کونسل سے چلایا، صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہارے، قومی اسمبلی کا جیت گئے،
3 دفعہ منسٹر بن گئے, پھر اللہ نے ایڈوائزر بنا دیا, پھر اللہ نے گورنر بنا دیا. تو اللہ نیتوں کا مالک ہے, یہ ملتا سارا نیتوں سے ہے. میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے صرف یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنی نیت ٹھیک رکھ کے مخلوق کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے علاقے کی بہتری کے لیے جدوجہد کریں. کامیابی کی سیڑھیاں جو ہیں آپ کے قدم چومتی رہیں گی. سر جب ایک اچھی نیت ہوتی ہے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس بندے کا ساتھ دینے کی ٹھان لیتا ہے, اور جب اللہ ساتھ ہو تو پھر تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بہت خوبصورت آپ نے یہاں پہ میسج بھی دیا. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, میں نے آپ سے ایک چیز اور بھی پوچھنی ہے, بلکہ وہ آپ نے جب ذکر کر لیا میرے خیال میں پہلے وہ کر لیتے ہیں, پھر میں عید کی طرف واپس آتی ہوں. سو ابھی ریسنٹلی میں آپ کی کوئی پریس کانفرنس بھی دیکھ رہی تھی جس میں آپ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ میرے اوپر اگر کوئی کرپشن کا الزام ہے تو وہ پاکستان کے بہت معتبر صحافی آپ کے سامنے اس وقت بھی بیٹھے تھے, تو کوئی بھی کوئی کوشچن ریز کر سکتا ہے, بٹ نو بڈی ریزڈ اینی سارٹ آف کوشچن دیئر. تو سر شاید وہ یہ شو کرتا ہے کہ آپ, شاید خاقان عباسی صاحب کا میرے ذہن میں اس وقت نام آ رہا ہے, بہت سے پاکستان کے ایسے معتبر سیاستدان بھی ہیں جن کے اوپر کبھی کوئی کرپشن کے الزامات لگے تو ضرور ہوں گے لیکن ثابت نہیں ہو پائے. تو پاکستان وہ ملک ہے جس میں کرپشن سب سے زیادہ ہوتی ہے, خاص طور پہ سیاسی حلقوں کے اندر. تو سر ایسے ملک میں, ایسے انوائرمنٹ کے اندر کرپشن فری رہنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا آسان یا مشکل ہے؟ نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. اور ایک کسی نے جو ہے بڑی زبردست بات ہے کہ رزق جو ہے, دیکھیں آپ کے ہمارے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا جو ہے وہ ایمان ہے کہ رزق جو اللہ نے لکھا ہے وہ اللہ نے آپ کو دینا ہے, وہ خود آپ کو تلاش کر لیتے تو جس طریقے سے مرضی ہے لے لیں. اور دوسرا ایک میں سوچتا ہوں, میری جو ذاتی خواہش ہے, شاید ہم جو ہے وہ ابھی اس کریکٹر وائز, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں, میرے سے بہت بڑے لوگ موجود ہیں, کہ میرا کریکٹر جو ہے وہ ابھی میں اس بلندی پہ نہیں پہنچا کہ جہاں پہ ہمارے صحابہ کرام خلفائے راشدین یا وہ جو ہے وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے, بے شک بھوک نکالتے تھے, رات کو پھرتے تھے, ساری رات عبادت کرتے تھے, دن کو پھر اپنے لوگوں کے لیے سرو کرتے تھے, اور جو ہے وہ خود مشکل میں رہتے تھے اور اس پریشانی میں رہتے تھے کہ میری اس رعایا میں کتا بھی بھوکا نہ مرے, کوئی بھوک سے نہ سوئے. میں کم از کم جو ہے وہ ایک انسان ہوں, فرشتہ نہیں ہوں, بڑا کمزور ہوں, بڑا نالائق ہوں, بہت کمزوریاں ہیں, اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکا. میری خواہش اتنی ہے ٹوٹل کہ میری عزت کی زندگی ہو, میرا اچھا گھر ہو, میرا کھانا پینا اچھا ہو, میرے اولاد کا تعلیم تربیت اچھی ہو, اتنی میری ضرورت ہے. اس سے باہر جو کچھ ہے وہ میرے لیے فالتو ہے. میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 2 ارب ہو, 4 ارب ہو, 5 ارب ہو. میری کوئی خواہش نہیں ہے میری UK میں, امریکہ میں جائیدادیں ہوں. میں اپنے ملک میں عزت کے جھونپڑی میرے گاؤں میں ہے, میرے والد مجھے بنا کے دیکھ گیا, ڈیرا میرا موجود ہے. اسلام آباد میں ایک گھر مجھے چاہیے, وہ مالک مجھے دیا ہے, اس نے مالک نے پہلے پنڈی دیا تھا, ابھی بیچا ہے, اب اسلام آباد میں دے گا, اس میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. بس ان 2 گھروں سے بڑھ کے مجھے کسی جگہ کچھ بھی نہیں چاہیے. اگر بہت سارا ہوگا تو میرے کس کام کا ہے ایسے کہ, اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, میری یہ رائے ہے کہ یہ اللہ کی سزا ہے کہ اگر سارا ٹائم آپ لگے رہیں کہ ہاں مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے, دولت جمع کرتے رہیں, اس کو گنتے رہیں. میں ایمانداری سے کہتا ہوں میری جیب میں کبھی کوئی پیسہ نہیں ہوتا. یہ نہیں گورنر بننے کے بعد, گورنر بننے سے پہلے بھی میری جیب میں کبھی 500 اور کبھی 1000 بھی ہوتا تھا. میں پورا زمانہ پھر کے چلا جاتا تھا اور سارا کچھ ہوتا تھا, ہر چیز ملتی تھی, کسی چیز کی کمی نہیں رہتی تھی. لیکن مجھے یہ ضرورت کبھی نہیں پڑی کہ میں جو ہے وہ زیادہ مال میرے پاس ہو. میرے اکاؤنٹ میں لوگ نہیں مانتے تھے, میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں ہوتے تھے. بزنس اکاؤنٹ میں 10 20 50 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ ہوتا ہوگا, وہ سیلریز وغیرہ دینی ہوتی تھی کچھ, ایک لیبر کانٹریکٹ اور ایک کام تھا جو ہمارے زمینوں کے حوالے سے آئل فیلڈ کے ساتھ میں کرتا تھا. تو اس کے علاوہ میں کہتا تھا لوگوں کے کہ یار, وہ کہتے ہیں آپ کے پاس بڑا پیسہ ہے, اللہ کا شکر ہے اس نے پردے رکھے ہوئے تھے. تو میں کہتا یار FBR کی ویب سائٹ پہ جاؤ, ہم سیاستدان جو ہیں چھپا نہیں سکتے, اس میں میرے سارے 3-4 اکاؤنٹ پڑے, انہیں ٹوٹل کرو. میں نے تو کبھی 5 کروڑ اکٹھا نہیں دیکھا اور آپ مجھے کہتے ہو. پھر بعد میں مجھے کسی عقل والے نے سمجھایا کہ تم کیسے بے وقوف آدمی ہو,
اللہ نے اتنا تمہارا بھرم بنایا ہوا ہے اور تم کہتے ہو میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا اب جب مجھے لوگ کہتے پچھلے 3-4 سالوں کے کہ جی تانوں کے جی تسی بڑے فٹ ہو, تسی فلانا, یہ آپ کے پاس بڑے پیسے ہیں, تو میں ان کہتا ہوں اللہ کا بہت شکر ہے, مجھے تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور میں بھرا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے. دیکھیں میرے والد کی زمین جو ہے, میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو زرعی اصلاحات میں, بھٹو صاحب کی زرعی اصلاحات میں ہماری زمینیں گئیں, اللہ نے دیا ہوا ہے, اس مالک کا کرم ہے. لیکن برانی علاقے کی زمینیں ہم نے کبھی بیچی نہیں اور ہم زمین بیچ نہیں سکتے, تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن ایک میں اس کو اپنی ٹائم مارنے کے لیے یہ کہوں کہ میری 5 گاؤں ہیں, 5 موضوع میں میری زمین ہے, میری اتنی زمین ہے, میری زرعی اصلاحات میں گئی, میں نے کبھی نہیں کہا اور نہ کہتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے, بس جو عزت سے مل جائے اس کے بڑھ کے اور کیا. بہت خوبصورت سوچ بھی یہی ہونی چاہیے, کردار کی بلندی کی جو آپ نے بات کی ہے وہ تو جب وہ بات جہاں سے چلی سی, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جب ضرورت اتنی ہے جی تو پھر کرپشن کرنے کی کیا ضرورت ہے, جب چاہیے ہی نہیں. اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے کوئی بات ہی نہیں ہے. صحیح بات. اور یہ کردار کی بلندی سے زیادہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان کے پاس اتنا ہو جتنا اس میں اس کا گزر بسر ہو, اور وہ اس پہ شکر الحمدللہ کہتے. گورنر پنجاب جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت ہی مزیدار قسم کی ہماری گپ شپ ان سے چل رہی ہے اور روٹین سے بالکل ہی ہٹ کے ہے. اینڈ آئی ایم انجوائنگ دس کنورزیشن اینڈ آئی ایم سرٹن کہ آپ لوگوں کو بھی بہت اچھی لگ رہی ہوگی ہماری جو یہ ہلکی پھلکی سی گپ شپ جاری ہے گورنر صاحب کے ساتھ. تو اس گپ شپ کو جاری رکھتے ہیں جی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹو نائٹ ود نمرہ عباسی. آپ سب کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ اس وقت اپنے اپنے گھروں کے اندر بڑی مزیدار قسم کے کھانے انجوائے کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب. ان سے بہت انٹرسٹنگ ہماری بات چیت جاری تھی بفور بریک, اور ابھی ہم بریک سے جب واپس آ رہے ہیں تو جو گفتگو ہماری جاری تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. سر کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, عید کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ہوتا ہے نا انتظار عید پہ, آپ نے یہ تو بتایا آپ کو تو ایک دن کے اندر 5000 کالز آتی ہوں گی, لیکن ایک کال عید کے موقع پہ سب سے پہلے کس کی طرف سے آتی ہے جس کا آپ کو انتظار بھی ہوتا ہے؟ بیٹی, بیٹا, کوئی نواسی, نواسا, بھتیجا, بھانجا, کچھ بھی, وہ کال کس کی ہوتی ہے؟ نہیں اصل میں نا بیٹی میں ایک جو ہے وہ باہر فرانس کبھی ہوتی ہے عید پہ, کبھی ادھر ہوتی ہے. اچھا, تو ظاہر ہے اس کی کال کا انتظار تو ہونا چاہیے, بے شک بیٹی ہے. اور باقی فیملی, بیٹا, دوسری بیٹی, ہم سارے مطلب ہے اکٹھے ہی ہوتے ہیں. ہاں بیٹا باہر ہوتا تھا تو تب ضرور, اور کال جو ہے وہ عید پہ زیادہ لیڈرشپ کے حوالے سے ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو چلیں عید ہم مبارک دے دیں, یا بلاول صاحب کو دے دیں, یا ان کی طرف سے آ جائے آپ موجودہ صورتحال میں. تو بس اسی کال کا انتظار ہے. باقی چھوٹی سی فیملی ہے, سارے اکٹھے ہی ہوتے ہیں تقریباً اس میں. ٹھیک ہو گیا. چلیں میرے پاس کچھ اس وقت ریپڈ فائر کوشچنز ہیں, آپ کو ان کا جلدی سے جواب دینا ہوگا. ان اے ورڈ, ٹی اور کافی؟ پہلے ٹی, دودھ پتی. اچھا, ٹی بھی نہیں, دودھ پتی, ٹرک دودھ, اور وہ بھی سر دودھ پتی. دودھ پتی مینو لا دیو ایک دودھ پتی. دودھ پتی, اور اس دودھ سے پانی بھی نہیں پانا. اچھا, اس نو صحیح کاڑنا تو پھر پتی پانی ہے اس سے. بہترین. پہلے دودھ پتی تے ہن کافی. وہ سر چینج آ گئی ہے نا. اچھا, اب فتح جنگ کو چھوڑ کے ہم اسلام آباد اور لاہور میں بیٹھے ہیں. اچھا سر, یہ تو اسلام آبادی بھی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دودھ پتی سانو اتنے مل نہیں سکنی جتنی مرضی ایسی کوشش کر لئیے. ابھی میں کل فتح جنگ سے آ رہا تھا نا, اچھا, تو فٹ بال میچ ختم ہو رات کو 1-1:30 بجے. اچھا, تو کچھ بندوں نے ملنا تھا, تو میں نے کہا یہ جو ریسٹ ایریا ہے حقلہ وارائس پہ آ جائیں, وہاں پہ کوئٹہ چائے والا ہے. تو مجھے وہ دودھ پتی فتح جنگ والی یاد تھی, وہاں میں کسی جگہ رک نہیں سکا. فتح جنگ کی چائے بڑی مشہور ہے. او جی دودھ پتی تو انو پورے پاکستان چ نہیں مل سکتی. اچھا اچھا اچھا. میں نے پھر اپنے بندوں کو کہا کہ آپ نے کھڑا ہونا ہے, وہ جو پتیلا ہے اس کو دھلانا ہے, صاف کرنا ہے, اس میں دودھ ڈلوانا ہے اور تازی پتی ڈلوانی ہے. یہ پرانی پتی اور وہ والا اس پتیلے میں نہیں کرنا. ٹھیک ہے. وہ صاف کرا کے, اور پھر میں نے کہا پانی نہیں ڈالنا دودھ میں, کیونکہ پانی پیچھے سے ڈلا ہوا آیا ہوگا, تو ابھی اور کی ضرورت نہیں. تو وہاں پہ وہ دودھ پتی پانی کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں بنا کے وہ ایک کپ پیا. بڑے عرصے بعد کل رات کو وہ دودھ پتی ملی ہے مجھے.
بہترین. اور دیکھیں پھر ابھی آپ کو اس کو یاد کرنے کا موقع تو وہ بھی دے ملتی نہیں ہے تو پھر کافی پی لیتے ہیں. اچھا پھر یہ وجہ ہو گئی ہے. ولیج عید اور سٹی عید؟ ولیج, ساری زندگی ولیج عید کی ہے, کبھی سٹی عید نہیں کی میں نے اپنی ساری زندگی میں. ایک عید ایسی نہیں ہے جو میں نے اپنے گاؤں سے باہر کی ہو. اچھا نہیں کی. ایک آپ کہہ سکتی ہیں پہلی عید مجبوری سے شاہی مسجد میں نماز پڑھی, اور نماز پڑھتے ساتھ پھر میں گاؤں کے لیے نکل آیا, گاؤں کو شام کو پہنچا. باقی اپنی اس چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھنی ہے, اپنے ڈیرے پہ عید کرنی ہے, عید گاؤں میں ہی کرنی ہے. چلے جی, عید گاؤں میں ہی کرنی ہے. شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ لک؟ شلوار قمیض میں تو بڑا ایزی رہتا ہوں, ویسٹ کوٹ مجھے زبردستی پہنائی جاتی ہے. تو ویسے میں شلوار قمیض میں مزے میں رہتا ہوں. وہ ایزی ہے, ٹھیک ہے. بریانی اور پلاؤ؟ بریانی یا پلاؤ؟ بیف پلاؤ, اور نہیں ساری, مٹن پلاؤ. مٹن پلاؤ, ٹھیک ہے. سب سے فیوریٹ میرا مٹن پلاؤ ہے. اچھا, وہ جو میں نے ڈش کا سوال پوچھا تھا پھر اس میں ہم آپ کا اس میں مٹن آپ پلاؤ ویسے یہ کر سکتی ہیں کہ اچھا اس پہ گر سکتے ہیں, اس پہ یا اس میں بھی ڈسپلن ہے؟ نہیں گر تو پھر والدہ کی ٹریننگ اتنی سخت ہے کہ آج تک میں نہیں اس میں جب آپ 5 سال کے ہیں لگا ہوا تھپڑ آپ کو بھول نہیں سکتا. نہیں بھول سکتا. بس پھر مٹن پلاؤ فیوریٹ ہے؟ مٹن پلاؤ فیوریٹ ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں اور کوشش یہ ہوگی کہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے پہلے وہ ڈالے پھر میں ڈالوں. ٹھیک ہے, بہترین. ون پولیٹیشین ہو ایٹس دا موسٹ ایٹ عید ٹیبلز؟ سب سے زیادہ عید کے ٹیبلز پہ کھانا کھانے والی پولیٹیشین کون سے ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ کسی کا پردہ اتارنا اچھی بات نہیں ہے. نہیں سر, ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ کہہ لیں گے نا کہ کھاتے پیتے نہیں, اللہ کہتا ہے کہ تم کسی کا پردہ رکھو میں تمہارا پردہ رکھوں گا. تو سر یہ کھانے کا پردہ رکھ لیا. میرے میں ڈھیر کوتاہیاں ہوں گی تو پھر آپ اس کو رہنے دیں. ویسے اچھا چلیں, یہ سوال پھر پر ہو گیا. ون پولیٹیشین ہو ٹیکس دا لانگیسٹ سیلفیز؟ آپ کی اپنی جماعت سے ہی بتا دیجیے گا. بے شک اب نا سیلفیوں کا ہے اپنا رواج ہے, سارے ہی لیتے ہیں. اچھا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں سیلفی آج بھی نہیں لے سکتا. اچھا آپ کو نہیں آتی؟ نہیں مجھے نہیں آتی. ایک دفعہ بلاول صاحب کے سامنے انہوں نے کہا تو میں سیلفی نہیں لے سکتا. کسی کچھ ساتھ پتہ نہیں کون تھا, مجھے یاد نہیں. اچھا, تو اس نے کہا جی آپ میں سیلفی لیں. تو اب میں یوں ہاتھ, اور میرا اس میں ہو ہی نہیں رہا, کلک ہی نہیں ہو رہا. میرے سے سیلفی کوئی ٹوٹی بجی میرا خیال ہے لے لی, لیکن ضائع کی. اچھا چلے, موسٹ اوور ڈریسڈ پولیٹیشین آن عید؟ دیکھیں میری عید جو ہے نا وہ زیادہ کیونکہ گاؤں میں ہی گزرتی ہے, تو وہ میں کسی پولیٹیشینز کے پاس جاتے ہی نہیں ہوں. اور میری زندگی کی روٹین ہے کہ میں جو ہے شاید چند لوگ ہوں جن کو عید مبارک کرنے گیا ہوں, اپنی زندگی میں نہیں جاتا. لوگ مجھے عید مبارک کرنے آتے ہیں اپنے ڈیرے پہ, تو میں کسی پولیٹیشینز کے پاس میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں پولیٹیشینز سے کبھی عید پہ ملا ہوں. صحیح, ملا ہی نہیں, ملتے ہی نہیں, تو اس لیے ہاں موقع ملے تو میرے لیے بہت مقدم ہے. یہ پچھلے 1-2 عیدوں میں میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو اسلام آباد میں عید سے دوسرے یا تیسرے دن عید ملنے گیا. آج بھی اگر مجھے کہا جائے کہ کسی کو آپ نے عید ملنے جانا ہے تو میں آصف علی زرداری صاحب کو ہی عید ملنے جاؤں گا, اور بس. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو بائی دا وے آپ مشہور بھی اس لیے ہیں کہ آپ آصف علی زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں. یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ آپ ان کے بہت قریبی دوست ہیں. نہیں دوست کیا ہونا ہے, وہ میرے سے نا اپنے بچوں کی طرح محبت کرتے ہیں. اچھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک سے کرتے ہیں, بڑے عظیم انسان ہیں, اور لوگ ان سے خود غرضی کرتے ہیں. اچھا, یقین کریں وہ بہت عظیم انسان ہے اور کسی کے بارے میں ان کے دل میں نہیں ہے. اور میرے ساتھ ایسی کئی مثالیں ہیں کہ نون لیگ کے پی ٹی آئی کے لوگ گئے اور ادھر جا کے انہوں نے کئی بیوروکریٹس گئے پنجاب کے, اب نام لینا مناسب نہیں ہے, انہوں نے واپس آ کے کہا کہ ہمیں کیا بتایا گیا تھا اور ہم نے کیا بندہ دیکھا ہے. وہ بڑے عظیم بندے ہیں. لوگ پاگل ہیں, ان کے ساتھ جو جڑتا ہے وہ پھر کبھی شکست نہیں کھاتا. اچھا, تو میرے سے ان کے میری اتنی مطلب ہے ان سے ایک لگاؤ اور رشتہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے وہ دل کے اچھے ہیں, میرے بزرگ ہیں, میرے بڑے ہیں, کہ میرا سرمایہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی طرح مجھے ٹریٹ کرتے ہیں. ویری نائس. چلیں یہی لگن ہونی چاہیے میرے خیال میں آپ کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ, ورنہ اکثر تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں پتہ نہیں چلتا, ایک دن میں پارٹی تبدیل بھی ہو جاتی ہے. تو سر ان کے اتنے احسانات ہیں, اتنے ہماری پارٹی کے پولیٹیشنز پہ
کہ میرے جیسا بندہ تو قسم سے ہو تو ساری زندگی بیٹھا رہے, کوئی عہدہ نہ لے کسی طرح, لیکن ان سے بے وفائی نہ کرے. اور انہوں نے 2 منٹ میں بے وفائیاں کی اور رستہ مجھے پتہ ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کہتا ہے تم پردے رکھو, میں تمہارا پردہ رکھوں گا, تو پردے رکھنے چاہیے کسی کی بات. لیکن مجھے اندر سے تکلیف بڑی ہوتی ہے اچھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو ہے وہ اپنی جیب سے لوگوں سے کیا کیا اچھائی نہیں کی. عہدے بھی دیے, عزتیں بھی اللہ نے ان کے ہاتھ سے لوگوں کو دیں, پھر ان کو اپنی جیبوں سے اتنا سیٹ بھی کیا کہ, لیکن پھر جب وہ جانے لگے تو انہوں نے 1 منٹ بھی پرواہ نہیں سمجھی. اور جب میں نے ان سے پریزیڈنٹ صاحب سے کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں بیٹا چھوڑو, یہ تمہارا میرا معاملہ نہیں ہے, یہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا, اللہ خود فیصلے کرے گا. واو, ویری نائس. اب یوٹیوب یا انسٹاگرام فیس بک پہ آپ کی جو کامنٹس وغیرہ آتے ہیں, ڈو یو سیکریٹلی ریڈ دم؟ بہت کم, کم, میں نہیں دیکھتا. اچھا. اور میرے لوگ دیکھتے ہیں, مجھے کہتے ہیں, میری فیملی دیکھتی ہے, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے. میں پھر ان کو کہتا ہوں کہ ایک کوئی نیگیٹو ہے آپ وہی دیکھتے ہیں, پازیٹیو بھی دیکھا کریں. اچھا. تو بہت کم دیکھتا ہوں, نہیں کسی جگہ جب مجھے تھوڑا ہوتا ہے نا کسی ایشو پہ کہ اس پہ عوام کی رائے کیا ہے, اس پہ پھر میں تھوڑا دیکھتا ہوں کہ میں صحیح ہوں یا یہ جس نے یہ جو پوسٹ لگائی ہے یہ صحیح ہے, پھر اس کے کمنٹس میں دیکھتا ہوں. لیکن بہت کم, آپ سمجھے 100 میں سے شاید ایک کسی پوسٹ پہ میں کمنٹس دیکھتا ہوں. چلے ٹھیک ہے. آخری سوال اس میں سے یہ کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی عید وشز وغیرہ آئے یا کوئی گفٹ وغیرہ آئے آپ کے حریفوں کی طرف سے, لیٹس سے حریف نہ بھی کہوں میں, اپوزیشن کی طرف سے, دیگر جماعتوں کی طرف سے, ابھی پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے, دیگر جماعتیں, ایسے ہوتا ہے؟ دیکھیں اٹک کے تو بڑے ضدی لوگ ہیں. اچھا. یہ تو جب آکڑ جاتے ہیں تو پھر آپ نے مخالفوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہی نہیں, گفٹ وفٹ نہیں دیکھے بلکہ ملتے بھی نہیں ہیں. تو عید کے موقع پہ بھی, عید کے موقع پہ بھی مشکل سے ہی ملتے ہیں, نہیں ملتے. اور زیادہ یہ بھی بڑی خرابی ہوتی ہے کسی جگہ کہ آپ نہ کسی اپنا فنکشن میں آپ جائیں تو آپ اس وجہ سے نہیں ملتے کہ میں ملوں تو آگے سے وہ نہ ملے, تو وہ ایک ڈبل بےزتی پروگرام ہو جاتا ہے. تو اس طرح کا کبھی بہت کم ہوتا ہے کہ مخالف کی طرف سے گفٹ آئے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے, یہ ہے اٹک کے لوگوں میں بھی ہے, جو میں نے وہاں سیاسی مخالفین ہیں یا برادری میں ناراضگیاں ہیں ان میں دیکھا ہے کہ کوئی بھی اگر وہ گفٹ بھیج دے تو پھر وہ لے لیتے ہیں, اس کو واپس نہیں کرتے. یہ بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ اس کو واپس کر دیں کہ نہیں یہ میں نے نہیں لینا, جا کے واپس کر دو. ٹھیک ہے. چلیں سر, عید الاضحیٰ کے موقع پہ آخری آپ کا پیغام جو آپ ہماری آڈینس سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نا یا آپ یا سارے لوگ ہم اپنے بڑے گھروں میں بیٹھ کے اے سی یو میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اپنی مرضی کی عید کر رہے ہیں. جس چیز کی ضرورت ہے اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے, اللہ نے ہمیں دی ہے, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا پاکستان یہ سارا اسی طرح ٹھیک ہے. سارا اس طرح ٹھیک نہیں ہے. بجائے یوں اوپر دیکھنے کے تھوڑے نیچے نظر دوڑائیں, اپنے آس پاس دیکھیں, ان کچے مکان ان جھگیوں کو دیکھیں. زیادہ لمبے نہیں جا سکتے تو اپنے آس پاس 10 20 50 مکانوں تک غور کریں, اور جس کو ضرورت ہے خاموشی سے ان کی عید بھی اسی طرح کرائیں جس طرح آپ کی عید ہو رہی ہے. بالکل, تو میرا خیال ہے اصل عید یہی ہوگی آپ کی. ٹرو, بہت شکریہ, بہت خوبصورت میسج ہے. اور آج کے نیوز ٹو نائٹ ود نمرہ عباسی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو گورنر صاحب سے مجھے سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ سیاست عبادت ہے. ہمارے ہاں جو بچپن سے میں نے آج تک دیکھا وہ ایسے لگتا ہے کہ سیاست کوئی کرائم ہے اور کرمنلز کے طور پہ ہم ہمیشہ سے سیاست دانوں کو دیکھتے ہیں. لیکن ہمارے ہی ملک کے اندر ایسے پولیٹیشینز بھی موجود ہیں جو یہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ سیاست عبادت ہے, اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کسی عہدے پہ اپوائنٹ کرتا ہے تو اس کو اسی حساب سے سرو کرنا بھی چاہیے. میرے خیال میں اسی خوبصورت میسج کے ساتھ آج کے نیوز ٹو نائٹ ود نمرہ عباسی سے اتنا ہی. ایک بار پھر سے آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.